जहाँ भी है अपना हिफाजत करो। गुलाब खान का फोन पे हमारा बादल से बात हुआ है, तो फिर ठीक है, तुम चलो हमारा साथ। फिर हम देखते हैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वास्ते आता है कि नहीं। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा भाई गुलाब खान की मौत को सुन के। खान तुम क्या चाहता है? बादल चाहता है, क्या बोलता है? कौन बोल रहा है? सरकार उसी का होता है जो कुर्सी पे होता है, और तुम कुर्सी पर है। मैं बादल खान। बादल खान, हमारा बात सुनो तुम। लेकिन हमें भी तो ऊपर जवाब देना होता है। बहू का नाम। गुलाब खान से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, हमको लगता है खैर नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। पागल हो गए क्या? लाला छोड़ दो हमको, हम मार देगा इसको। पागल हो गए तुम क्या? हाँ, पागल हो गया है। ऊपर जवाब देने का वास्ते मरना जरूरी है नहीं, या फिर सिर्फ तुम्हारा अक्ल में वफा का भूत सवार है। और वो आदमी जिसने बादल को देखा भी है, हम मार देगा उसको। चलो आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खई की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे बादल को ज़मदा पैगाम पहुंचा देगी कि हमें सबसे कमज़ोर शख्स पर वार करना चाहिए। इसीलिए बादल गुलाब खान के पीछे पड़ जाएगा। न सिर्फ गुलाब खान का मोबाइल छीनेगा बल्कि उसके मोबाइल से चनार खान को पैगाम भी देगा कि उसकी भाई की मौत की वजह से उसे बहुत अफसोस हुआ है। चनार खान का बस नहीं हो रहा होगा कि वो जाकर बादल खान को मार दे। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादल उसके ऊपर इतना बड़ा नुकसान भी उसे पहुंचा सकता है। बादल खान की धमकी के बाद बार बार वो गुलाब खान से राब्ता करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाएगा, जिसके बाद उसे दोराब का ख़्याल आएगा कि उसके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए। इसीलिए वो फ़ौरन दोराब खान को मोहतात रहने के लिए कहेगा। यहाँ पर तो चनार खान बहुत बड़े सदमे से दोचार है। बादल खान तो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आ रहा था, लेकिन वो अब अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर उसे मालूम नहीं था कि बादल खान उसके भाई की मौत की खबर उसे सुनाएगा, और चनार खान तो इस बात को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा होगा। चनार खान हर जगह बादल को ढूंढने की कोशिश करेगा, मगर वो इस कोशिश में नाकाम हो जाएगा। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद चनार खान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, और वो यही सोचेगा कि वो कुछ भी कर बादल खान के करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा सके और उन्हें ख़त्म कर सके, ताकि बादल खान का हौसला टूट जाए। जिसके बाद वो फ़ौरन ही बादल खान के दोस्त के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन इस कोशिश को बादशाह खान नाकाम बना देगा। बादशाह ना सिर्फ उसे इस काम से रोकेगा बल्कि उसके गुस्से को भी ठंडा करने की अपनी पूरी कोशिश भी करेगा। लेकिन चनार खान का गुस्सा इतना शदीद होगा कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा, और गुलाब खान की लाश देखकर तो वो अपने होश व हवास ही खो बैठेगा। उसे अपनी आँखों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसे अपने भाई की लाश भी देखने को मिल सकती थी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है ज़मदा का ये वार चनार खान के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ है? अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और बादल ने जो ये चनार खान के ऊपर इतना बड़ा वार किया है, उससे तो चनार खान की कमर ही टूट गई है, और चनार खान तो अब अपने होश व हवास भी खो देगा। उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी,
اور اب تو سب لوگوں کو شک بھی ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں گھر کا ہی کوئی آدمی شامل ہے۔ وہی بادل کو اطلاع دیتا ہے اور پھر بادل انہیں اتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح زمدہ بادل کو واسطے دے کر یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی کر کر ان سب لوگوں کو ختم کر دو، جس کے بعد بادل خان بھی ایک بکھرا ہوا شیر بن چکا ہے۔ لیکن اب چنار خان اور اس کے گھر والے بھی محتاط ہو چکے ہیں۔ چنار خان اب بادل کے ہر ایک ساتھی کے پاس جائے گا اور اسے اٹھا کر اپنے پاس لائے گا۔ اگلی باری اس نے جندو کی لگائی ہوئی ہے، لیکن جندو مر جائے گا، لیکن وہ بادل خان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ وہ چنار خان اور برلاس کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ بادل خان کہاں پر چھپا ہوا ہے، اور اسی طرح بادل خان کی تلاش تو زور و شور کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن بادل خان انہیں کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بادل خان اس وقت درگاہ پر ہوگا، اور یہ بات صرف اور صرف زمدہ ہی جانتی ہے کہ بادل اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بادل خان کیا چنار خان کے ہتھے چڑھ جائے گا؟ قیمتی رائے سے اپنی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف یعنی صوفیہ کے پاس آ گیا تھا اور صوفیہ بہت زیادہ رو رہی تھی، کیونکہ عثمان نے کالانوس کو مار ڈالا تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی صوفیہ، اور وہ انتقام بھی لینا چاہتی تھی عثمان سے، کیونکہ اس نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ پھر وہ مڑ کر ادابالی کے دشمن یانیس کی طرف دیکھتی ہے تو یانیس اس کے آنسو صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، جب ہم اپنے مقصد کے قریب پہنچ جائیں گے تو کالانوس کی روح کو ضرور سکون ملے گا بیٹی، ضرور ملے گا۔ میری پیاری بیٹی صوفیہ، ہم کالانوس اور اپنے پیاروں کا انتقام ان سے لے کر رہیں گے، اور ہمارے مقدس مقصد میں آنسو بہانا بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے، اور جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے صوفیہ، انتقام لیں گے۔ یہ سنتے ہی صوفیہ پیچھے مڑتی ہے اور کالانوس کے سر پر پیار کرتی ہے اور کہتی ہے، تمہارا انتقام لیا جائے گا کالانوس، انتقام لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کا دکھایا جاتا ہے، جہاں دندار، سلجان، عثمان صاحب اور گندوس، بطور، آئے گل خاتون اور زہرہ موجود تھے، اور دندار کہہ رہا تھا، تم دونوں کو مجھے اکٹھا دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بیٹا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی متحد رہو۔ یہ سنتے ہی عثمان اور بطور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجان بھی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بطور کہتا ہے، وہ جو کافر تھے وہ گھات لگا کر میرے لیے بیٹھے ہوئے تھے بابا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے مار ڈالیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی عثمان نے وقت پر پہنچ کر میری جان بچا لی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، ارے بھائی، یہ ہم نے سب مل کر کیا ہے، ہم نے مل کر انہیں مارا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، اب مزید رکنا بیکار ہے چچا، اب ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں برتنی چاہیے ہمیں۔ ہر کوئی سامنے آ چکا ہے کھل کر، کولوجائسر کے فتنے اور ان کی حرکتیں اور عالیشار کی حرکتیں، وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ اتنے میں زہرہ کہتی ہے، اس واقعے کا عالیشار صاحب سے کیا لینا دینا ہے عثمان، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ سن کر دندار کہتا ہے، تمہاری چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھتیجے، کیا تم نہیں جانتے
کہ آئیگل کی بہت جلد اس سے شادی ہونے والی ہے ہمارے عالیشار صاحب سے۔ عثمان کہتا ہے عالیشار خیمے میں آنے سے پہلے صوفیہ سے ملاقات کر چکا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں آیا تھا، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ آنکھ بھڑکائی تھی جس نے قبیلے میں، وہ پتہ چل گیا ہے، بے نقاب ہو چکا ہے وہ۔ گندز کہتا ہے ارے بھائی عثمان، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے میں کائی قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر دندار اپنے سپاہی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یمنان، یہ ڈھول بجنے کی آواز کیسی ہے؟ کون یہاں پر آ رہا ہے؟ وہ دوبارہ عالیشار آ گیا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور پھر عالیشار بڑے بھرم سے مرکزی خیمے کے اندر گھس جاتا ہے، اور وہ دندار کے سپاہی کو بھی پکڑ کر اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ غرور میں دکھائی دے رہا تھا، غرور اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے عالیشار آپ کے لیے غضب آیا ہے دندار صاحب۔ یہ سنتے ہی دندار بھی غصے میں آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عالیشار صاحب آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کس کے حکم پر چل رہے ہیں آخر؟ عالیشار کہتا ہے مجھ سے مت پوچھو بھائی، عثمان سے پوچھو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران ہو کر عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر وہ بول پڑتا ہے عالیشار، اور وہ کہتا ہے عثمان، میں کالانوس جو صوفیہ کا کمانڈر تھا اسے قتل کرنے کے جرم میں تمہیں میں گرفتار کر رہا ہوں عثمان، میں گرفتار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے عالیشار سپاہیوں آگے بڑھو اور عثمان صاحب کو گرفتار کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، لیکن اتنے میں سلجان خاتون بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور وہ اپنا خنجر نکال لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں آپ سردار کے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ عالیشار صاحب آپ خود کو آخر سمجھ کیا رہے ہیں؟ آپ کیا کوئی سلطان ہیں؟ پھر عالیشار کہتا ہے آپ سنچار سردار کے سامنے کھڑی ہیں، اس خنجر کو واپس رکھیے سلجان خاتون۔ پھر گندز بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو عالیشار صاحب؟ خون سے رنگین ہو جائے گا آپ کے سپاہیوں سے یہ خیمہ۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے عالیشار دور رہو تم ہمارے معاملات سے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ عثمان کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب بول پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کالانوس کو مارنے کی خبر آپ کو کیسے پتہ چلی عالیشار صاحب؟ عالیشار کہتا ہے میں قلعے میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر خبر آئی کہ کالانوس کو مار دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق، جس نے اس کو مارا ہے اس کا تعلق کائی قبیلے سے ہے۔ پھر عالیشار کہتا ہے دندار صاحب جب آپ یہاں پر موجود ہیں تو یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ اتنے میں وہ آگے آتا ہے دندار ہمت کر کر، اور وہ کہتا ہے عالیشار صاحب یہ ہم سب کائی قبیلے کے جیالے ہیں، متوالے ہیں، ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نبی نہیں ہے۔ عالیشار کہتا ہے دندار صاحب عقل استعمال کیجئے، اس کا انجام جو ہوگا یا تو وہ بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا یا پھر یہاں سے جلا وطنی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جن منگولوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہوں وہ آپ سے حساب نہیں لیں گے کیا؟ دندار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے عثمان بے گناہ ہے، یہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کولوجائسر کا ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور ہمارے ہی اوپر
چڑھائی کرتے ہیں اور ہمیں ہی برا بھلا کہتے ہیں آپ۔ عالی شار کہتا ہے نہ ہی مجھے آپ کی کوئی پرواہ ہے نہ ہے ان کی، میں صرف انصاف کی تلاش میں ہوں، سمجھے دندار صاحب؟ عثمان صاحب بول پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ تو ایک سردار ہیں نا، تو بجائے ادھر ادھر جانے کے قیادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتائیں تو ذرا عالی شار صاحب۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں عالی شار صاحب۔ عالی شار کہتا ہے بس کرو عثمان، میں یہاں تم سے سرداری سیکھنے نہیں آیا، نہ ہی تم سے یہاں پر میں بحث کرنے آیا تھا، میں تمہیں صوفیہ کے کمانڈر کالانوس کے قتل کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا عثمان، اور تم چلو گے میرے ساتھ۔ اتنے میں وہ کہتا ہے عالی شار میں تم لوگوں کا سر بھی قلم کر سکتا ہوں۔ اتنے میں باہر سمسا سردار آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کافرو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ عثمان نے کالانوس کو مارا ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ پھر سمسا کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ عثمان صاحب کو ہم تم لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے؟ کیا اکھاڑ لو گے تم لوگ ہمارا؟ بتاؤ تو ذرا۔ چلو ہٹو یہاں سے، یہ کہہ کر وہ اسے دھکا دیتا ہے تو اتنے میں سلجوقی سپاہی نیزے تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس سمسا سردار کے سامنے۔ اتنے میں عبد الرحمن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے آخر تم لوگ کیسے ایک سردار کے خیمے پر حملہ کر سکتے ہو اور بنا اجازت اندر داخل ہو سکتے ہو؟ یہ کیسے کر سکتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ روایات نہیں جانتے؟ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے ہم کسی خیمے پر حملہ نہیں کر رہے ہیں عبد الرحمن غازی، ہم اپنا کام نمٹا رہے ہیں۔ اتنے میں سمچا چاؤش جو تھا وہ غصے سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف علی شار کہہ رہا تھا عثمان اگر تم بے گناہ ہو تو تم تلواروں کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں میرے سپاہیوں سے خوف آ رہا ہے؟ یہ سن کر عثمان غصے میں آ جاتا ہے اور پھر اس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے سوائے اللہ کے میں کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہوں، یہ بات تم جان لو، اور جہاں تک بزدلی کا بات ہے تو وہ ہمارے خون میں ہی شامل نہیں ہے علی شار۔ علی شار کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے عثمان میں ان کافروں کی وجہ سے تمہیں قربان کر دوں گا؟ انصاف کے تمام تقاضے مکمل کیے جائیں گے۔ عثمان یہاں پر بازنطینی ہیں، منگول ہیں، میں کوئی اور مصیبت نہیں چاہتا ہوں بھائی، عقل سے کام لو۔ عثمان کہتا ہے انصاف سے یا آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن مجھے صوفیہ سے بات ضرور کرنی پڑے گی۔ اتنے میں سلجان پیچھے سے کہتی ہے عثمان ہرگز اس پر بھروسہ مت کرنا۔ اتنے میں دندار بھی کہتا ہے عثمان تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، کائی کی آخری تلوار تک، کائی کے آخری سردار کے خون بہہ جانے تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے عثمان۔ یہ سن کر عثمان خوش ہو گیا تھا، پھر وہ کہتا ہے میری تلوار اور میں آپ کے انصاف کے سپرد ہوا عالی شار صاحب۔ پھر عثمان اپنی تلوار اور خنجر نکال کر عالی شار کو دے دیتا ہے، عالی شار فوراً وہ لے لیتا ہے۔ پھر عالی شار باہر آ جاتا ہے تو نظام الدین کہتا ہے عالی شار صاحب کل ہمارے نئے بازار پر حملہ ہوا اور ہمارے بہت سے آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ عالی شار کہتا ہے ایسا کس نے کیا نظام الدین؟ اب میں سیدھا بازار جاؤں گا۔ اتنے میں مرکزی خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان صاحب باہر آ جاتے ہیں۔ سمسا اور عبد الرحمن بھی عثمان کو دیکھ کر آگے آ جاتے ہیں اور بحران بھی ادھر ہی موجود تھا۔ پھر علی شار نظام الدین سے کہتا ہے اسے اپنے قبیلے لے جاؤ، یہ واپس آنے تک زندان میں میرا انتظار کرے گا۔ پھر باہر آ کر عثمان سمسا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد عالی شار کا آدمی عثمان صاحب کو لے کر چل پڑتا ہے اور قبیلے کے لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے کہ کیسے ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے ارطغرل صاحب کے بیٹے کو
کیسے کوئی پکڑ کر لے کر جا سکتا ہے؟ دوسری طرف بالا اور شیخ ادابالی ایک آگ جلا رہے تھے اور شیخ ادابالی کہہ رہے تھے کیا ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے یا ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے بیٹی؟ تم بتاؤ، بتاؤ بالا۔ بالا کہتی ہے میں نہیں جانتی ہوں بابا، اس بارے میں آپ بتائیے۔ یہ سن کر شیخ ادابالی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے بیٹی، موت کا اختتام نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک شروعات ہے جو حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اگر موت ہمارے لیے یہ ہے تو ہم کیوں اس سے ڈریں بالا؟ کیوں ڈریں گے ہم اس سے؟ ہمیں تو اس کا انتظار ہوگا نا۔ بالا بھی ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ پھر شیخ ادابالی کہتے ہیں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں اس زمانے میں بیٹی، اور جن اللہ کے بندوں نے یہ کیا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں بیٹی۔ حضرت حمزہ وہ بہادر ہیں جنہوں نے موت کو شکست دی، اور خوش نصیب ہیں وہ بہادر جنہیں اپنی جان و مال کی کوئی فکر نہیں ہے بالا۔ خوش قسمت ہیں وہ بہادر جو اپنے نفس پر اپنے مقصد کو برتری دینا جانتے ہیں بیٹی۔ خوش قسمت ہیں وہ بہادر جن کی نام اور نسلوں کو آنے والا دور اپنی زندگیوں کا حصہ بناتا ہے بالا بیٹی۔ یہ سن کر بالا ان کی باتوں سے کافی متاثر ہو گئی تھی اور پھر شیخ ادابالی کوئلہ جلا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ آدمی جو تھا علی شار کا، وہ عثمان صاحب کو لے کر روانہ ہو گیا تھا اور بہت سارے سلجوقی سپاہی بھی ساتھ تھے۔ دوسری طرف بمسی حیران ہو گیا تھا کیونکہ سلوڈور نے کہا تھا کہ میں مسلمان بڑھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ پھر بمسی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جھوٹ بول کر مجھ سے جان چھڑوا لو گے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے میں آپ کے غصے کا حقدار ہوں، سلوڈور کہتا ہے، لیکن میں مسلمان ہو کر مرنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے بمسی صاحب۔ پھر بمسی غصے میں کہتا ہے تم نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میرا دل چیر کر رکھ دیا، میرے بیٹے کو در بدر کر دیا۔ یہ سن کر سلوڈور کہتا ہے میری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے اب بمسی صاحب، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اگر آپ میری جان بخش دیں گے تو میں آخری سانس تک آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا۔ یہ سن کر بمسی کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور پھر بمسی کو وہ خیال آتا ہے جب آئیبرس کو عثمان قبیلے لایا تھا اور آئیبرس نے آنکھیں کھول کر بمسی کو دیکھا تھا اور پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو گیا تھا، اور یہ سوچ کر بمسی بھی اداس ہو جاتا ہے۔ پھر سلوڈور کہتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو میری وجہ سے کھو دیا ہے بمسی صاحب، اس لیے آپ جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بمسی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یانیس اور صوفیہ کلوچائسر قلعے میں موجود تھے اور وہ یانیس اپنا ڈنڈا بجا رہا تھا مستقل، اور صوفیہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر صوفیہ غصے میں کہتی ہے کلوچائسر کے کمانڈر کو قتل کر کر اس نے اس کی لاش کو قلعے کے سامنے پھینک دیا۔ قیمت تو تم ایسی چکاؤ گے اس کی عثمان، یہ ساری دنیا اس کی گواہ رہے گی، دیکھنا تو ذرا۔ یعنی غصے میں کہتا ہے پہلے عثمان اور اس کے بعد سارے کائی قبیلے اور پھر ان تمام ترکوں کو اس سے بھی زیادہ بھیانک موت دوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے انتقام لینے کا، انتقام۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کمانڈر کالانوس کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہم نے سپاہی کھوئے ہر ایک کے بدلے میں 10 کو ماریں گے ہم۔ صوفیہ کہتی ہے آل شار صاحب نے
عثمان کو قبیلے سے اٹھا لیا ہوگا، اور جب تک وہ زندہ ہے ہم قبیلے تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے چاہے آلیشار اس کے قبیلے سے ہی نہ اٹھا لے آئے، لیکن وہ ہمیں قابو نہیں کر سکتے، اور عثمان فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، وہ اسے قابو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ جو کمانڈر تھا آلیشار کا، وہ لے کر جا رہا تھا عثمان کو، اور بہت سارے سلجوقی سپاہی بھی موجود تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں تو سامنے سمسا سردار اور عثمان کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آلیشار کا کمانڈر بھی رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سمسا صاحب، سمسا کہتا ہے ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں بھائی، چھوڑ دو عثمان صاحب کو۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں سمسا چاؤش، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ سن کر سمسا کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی اپنے اعمال کا حساب لینا چاہتا ہے تو اپنی تلوار نکال لے۔ یہ سنتے ہی علیشار کے آدمی بھی تلوار نکال لیتے ہیں اور عثمان کے سپاہی بھی تلوار نکال لیتے ہیں۔ پھر سمسا کہتا ہے میں نے ایک بار بول دیا ہے، میں دوبارہ نہیں بولوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ علیشار کا کمانڈر ڈر جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تو صحیح ہے، آؤ اور لے جاؤ انہیں۔ یہ سن کر عثمان بہت لطف اندوز ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر، اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں تیروں کی برسات ہو جاتی ہے اور وہ علیشار کے آدمی زخمی ہونے لگتے ہیں، اور یہ سب عثمان کے سپاہی ہی تیر چلا رہے تھے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں اپنی تلواریں نیچے کر لو، اگر تم لوگ آگے بڑھے تو مارے جاؤ گے، فضول کا ہم اپنے بھائیوں کو نہیں ماریں گے۔ یہ سنتے ہی سلجوقی سپاہی بھی ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ عثمان کے سپاہی بہت زیادہ تھے اور وہ تیر بہت چلا رہے تھے، اور ان کے پاس کچھ تیر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں سمسا صاحب بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں، اور وہ سلجوقی سپاہی اپنی تلواریں ڈال دیتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے بحران سے کہ ان سب سے زیادہ سختی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بحران کہتا ہے جو آپ کا حکم حضور۔ اس کے بعد عثمان بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور اپنی تلوار اور خنجر نکال لیتا ہے، اور پھر عثمان سمسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شکریہ سمسا چاؤس۔ دوسری طرف یانیس اور صوفیہ موجود تھے، اور یانیس کی بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی تھی اور عثمان بھاگ گیا تھا۔ صوفیہ کہہ رہی تھی دوسری طرف کہ مجھے عثمان کی موت دیکھنے تک صبر نہیں ہو رہا ہے آقا۔ یانیس کہتا ہے میں بھی نہیں صبر کر سکتا، اگر وہ بچ گیا تو ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا پڑے گا اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ لیکن میرا جو جاسوس ہے نظام الدین، وہ ایک کمال کی خبر لایا ہے صوفیہ۔ آلیشار جو ہے وہ ادابالی کی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی کالانوس کی جو دوست تھی صوفیہ بھی ہنس رہی تھی، اور وہ یانیس بھی ہنس رہا تھا۔ پھر صوفیہ کہتی ہے یہ صرف ایک خبر نہیں ہے آقا، آلیشار اور عثمان کی دشمنی کی یہ بنیاد ہے۔ یانیس کہتا ہے یہ مت بھولو، اگر عثمان نے آلیشار کو خود حوالے کر دیا ہے اس کے، تو یقیناً اس کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا۔ عثمان ایسے ہی کوئی کام نہیں کرتا ہے صوفیہ، وہ بہت چالاک ہے، ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا۔ پھر وہ آگے آ کر کہتا ہے کیا سلواڈور کی کوئی خبر آئی ہے صوفیہ؟ صوفیہ کہتی ہے نہیں جناب، اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا وہ۔ یہ سن کر یانیس بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بمسی سلواڈور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور سلواڈور کی گردن پر اپنا خنجر رکھ دیتا ہے، اور اسے وہ خیال آ رہا تھا جب اس کا بیٹا کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی بمسی کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور وہ سلواڈور کو نہیں مارتا، اور پھر وہ اسے کلمہ شہادت پڑھانے لگتا ہے، اور وہ سلواڈور اس طرح وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بمسی اسے گنجا کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمسا سردار کہتا ہے
آپ کیا سوچ رہے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے آل شار کو منگولوں سے بہت سارا سونا ملنے والا ہے اور اسے اسی کا انتظار ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے تو یہ مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے بھائی۔ پھر وہ کہتا ہے سمسا کے آل شار کے لیے جو سونا آ رہا ہے وہ اس پر حرام ہے۔ عثمان کہتا ہے اس سونے کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور نظام عالم کے لیے لڑ رہا ہے، انصاف کے لیے لڑ رہا ہے اور جو اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عثمان سمسا صاحب جا کر عبد الرحمن کو کہیں کہ وہ سونا ضبط کر لیں، لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ پھر عثمان ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ بمسی صاحب کی کیا خبر ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ عثمان کہتا ہے سلوڈور کے مرنے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان نے صوفیہ کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنے میں آل شار بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گورنر یوگوبولس کے قاتل صوفیہ اور کالانوس ہیں، یہی مطلب ہے نا تمہارا عثمان کہنے کا؟ یہ سن کر عثمان اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے اور صوفیہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عثمان صاحب کے سونے کے سکوں سے خریدا گیا ایک ڈاکو مقدس مذہب کا لبادہ اوڑھ کر میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ کیا آپ ابھی بھی خاموش رہیں گے؟ آل شار صاحب آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یعنی اس کے ساتھ مل کر جو تم نے خواب سجائے ہیں صوفیہ وہ تمہارے قلعے کولچائسر کے زمینوں میں غرق ہو جائیں گے کونیلیا۔ اتنے میں سلوڈور بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہر چیز کا گواہ ہوں اور شہنشاہ کے سامنے بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں اور میں سب کچھ ثابت کر سکتا ہوں۔ اتنے میں عثمان صاحب کہتے ہیں محل میں بہت سارا ثبوت موجود ہے، اس سے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں سن کر صوفیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیسے سلوڈور عثمان کا ساتھی بن گیا ہے اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر صوفیہ کہتی ہے اگر یہ تماشا ختم ہو گیا تو میں جاؤں؟ تمہیں شہنشاہ اور سلطان کے خوف سے ڈرنا چاہیے آل شار، اور تم بھی سلوڈور میرے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے۔ یہ سن کر سلوڈور کہتا ہے تمہارے جیسے لوگوں کے ہاتھوں مرنا میرے لیے شرف کی بات ہوگی، میں اپنے رب کے پاس شہید ہو کر جاؤں گا صوفیہ۔ یہ سن کر صوفیہ حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں کیلیجیسر قلعے میں حکیم آرتک ترگت سے کہہ رہے تھے تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے ترگت، قبیلے کو وہاں پر آباد کرنا مستقبل میں مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بمسی کہتا ہے آرتک بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، اپنا فیصلہ بدل لو، تمہارے قبیلے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈتے ہیں، یہ جگہ مشکل ہے بھائی۔ ترگت کہتا ہے آرتک صاحب بمسی بھائی میرا فیصلہ حتمی ہے، خیمے لگ چکے ہیں، اب آپ دونوں اطمینان رکھیے۔ حکیم آرتک کہتے ہیں ترگت صاحب آپ نے ارطغرل صاحب کی ہدایات مسترد کر دی ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی قبیلے سے ایک سپاہی آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تیتان اور اس کے آدمیوں نے خواتین پر حملہ کر دیا ہے،
خبر دینے والا سپاہی اور اس کی زوجہ زخمی ہو گئی تھی اور باقی سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو اسلحان اور حفصہ خاتون بھی وہیں پر موجود تھیں۔ بمسی کہتا ہے تم نے حفصہ کا نام لیا؟ سپاہی کہتا ہے وہ دونوں جنگل کی طرف بھاگ گئی تھیں۔ ترگت کہتا ہے بمسی سپاہیوں کو جمع کرتے ہیں، ہمیں فوراً ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ بمسی کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، لیکن تم اپنی ضد میں پاگل ہو گئے تھے۔ تمہاری وجہ سے انہوں نے ہماری خواتین کو اغوا کر لیا ہے۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں ہوش میں آؤ بمسی، سنبھالو خود کو۔ بمسی کہتا ہے حفصہ ماں بننے والی تھی۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں بمسی پریشان مت ہو، وہ جہاں بھی ہوں گے ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ پھر بمسی کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ترگت، تمہاری وجہ سے اگر حفصہ یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا، تو تمہیں میرا سامنا کرنا ہوگا ترگت۔ یہ کہہ کر بمسی ترگت کو دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور ترگت بھی غصے میں آ گیا تھا۔